वाला एक बेटी का मरसिया और एक बेटी की फरियाद जो करबला से शाम तक आवाज़ बुलंद करती रही। एक मदीने से कह रही थी आइए बाबा जां, एक शाम के ज़िंदान से कह रही थी आइए बाबा जां। आपका वक्त बहुत नहीं लेना, सिर्फ़ और सिर्फ तबरुकात की ज़ियारत के लिए दो चार फ़िक्रे अर्ज़ करने हैं। आज सफ़र की 6 तारीख़ हो गई, यानी पूरे 1 महीने 6 दिन। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, दिल भर गया आपका? आप जवाब देंगे दिल भरना कैसा, हम तो ज़ियारत को तरस के रह गए हैं। हम शबीहों की ज़ियारत किया करते थे, तबरुकात अंजुमन हाय मातमी को सुना करते थे। पहली अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा कि जिसे यह शरफ़ और यह मौका मिला कि बस्ती में अज़ाए सरकार सैयद शुहदा के पुरसे के लिए तशरीफ़ लाए और मातमी पुरसा पेश किया। हम बग़ैर अज़ादारी के ज़िंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। मैं दुआगो हूँ परवरदिगार उन मरहूमीन को अपने जवारे अइम्मा तारीख़ अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमाए कि जिन्होंने ऐसी औलादें अता की कि वो आज़ादारों के लिए अश्क अफशानी के सामान फ़राहम कर रहे हैं ताकि इनके दुखे हुए दिलों का मरहम मिल जाए और हम बतूल शहज़ादी को उनके लुटे हुए कुनबे का पुरसा पेश कर सकें। सो गवारों, मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वक्त लिया जाए। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसे रोने के लिए आए हो जिसके 18 भाई थे, उसका मातम करने के लिए आए हो जिसके हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए थे। वक्त की बात थी, पाबंदे रसम थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। मैं आपसे क़तन ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे पुरसा पेश करो जो पुरसा पेश करने का हक़ है, इसलिए कि तबरुकात आने वाले हैं, शबी हैं जिन्हें देखने के लिए आँखें इस साल तरस करके रह गई हैं। ये ताबूत आएंगे लिपट करके, ये दुआ कर लेना खालिक सारे इम्तिहान लेना, मगर कभी भी अज़ा के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हम जब तक अपने अज़ा खानों में अपने तबरुकात से, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपका भी तो मुशाहिदा होगा, वो जो मज़दूरी करते हैं ना, मज़दूरी जो अपना पेट काट करके घर में एक हिस्सा बना रखा है, साल में जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है तो वो एक एक से कहते मेरे घर ज़रूर आ जाना, मैंने सफ़े मातम बिछाई, मेरे घर आ जाना, हमने अज़ा का सामान किया है। वो भी इस साल तरस करके रह गए, सामान अज़ा फराहम नहीं कर पा रहे हैं। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। सो गवारों, मेरी पर्दादार बहनें भी आई हुई हैं जो जुलूसों की शान हैं, जो जुलूसों की जीनत हैं, वरना इज़्ज़तदार घराने की औरतें ऐसे कैसे निकलती हैं। शायद दुनिया को बता रही अली की बेटियाँ इन दिनों बेमकनो चादर बाज़ार में ले जाई गई हैं, जिनके गोद के पालों के लाशें बेगोर कफन सर ज़मीन करबला पे पड़े हुए हैं, जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। हम उनके ज़ख्मों का मरहम ताबूत की सूरत में पेश करना चाहते हैं। बीबी आइए, अपने करबलाई लाल का पुरसा ले लीजिए। सो गवारों, मैं कैसे अर्ज़ करूं, ज़ैनब न होती तो करबला मिट जाती, अली की बेटी न होती तो करबला हम तक न पहुंच पाती, अली की बेटी न होती तो आज हम ऐसे खड़े न होते। क्यों? इसलिए कि तारीख़, उलमा, माहिरीन ये कहते हैं कि जी बीबी जिन हालात से गुजरी है, अगर कोई आम औरत होती तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ज़ैनब अपने अरमानों के लाश पे खड़ी हुई एक एक से कहती थी लैला सच है आपका बेटा मारा गया है, फरवा सच है आपके लाल के लाश के टुकड़े किए गए, रबाब तुम अपने बेशीर का झूला न झूला सकी, मगर ये रबाब वो लाशा बेगोर कफन पड़ा हुआ है, इसकी मेहनतों को बचाना है। अगर ये जालिम रस्सियाँ लेकर के आए तो हाथ आगे बढ़ा देना, ए फरवा अगर ये रस्सियाँ लेकर के आए तो हाथ आगे बढ़ा देना। सज्जाद हथकड़ियों और बेड़ियाँ लेकर के आए, ज़ैनब शहज़ादी तुम्हारे आरजुओं को सलाम करने के लिए इतने अज़ादार और सोगवार आए हुए हैं, बीबी पुरसा ले लो। सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, मैं कैसे अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। सबसे पहले आप एक शबी की ज़ियारत करने के लिए आमादा हो जाइए। आपके सामने जिस शबी को ज़ियारत के लिए लाया जाने वाला है, पता है वो कौन है? जो करबला के लिए मांगा गया था, जिसे करबला के लिए अली ने मांगा था। जब ये खबर मिली थी कि हुसैन करबला में मजलूमी के आलम में शहीद किया जाएगा,
تو امیر کائنات نے دعا مانگی تھی، خالق مجھے بھی ایک بہادر بیٹا دے دے۔ تاریخ کہتی اللہ نے بیٹا عطا کیا، اس کا نام عباس رکھا گیا۔ وہ ایسا کہ جسے یہ پتا تھا کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا، آپ آمادہ آنے جانے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روکیں تاکہ میں آپ کی آنکھوں میں وہ نمی محسوس کر سکوں اور آپ کی آنکھیں فرات بن جائیں، تو اس کے تابوت کو لانے کی گزارش کروں کہ جس کے بازو فرات پہ کٹ گئے تھے۔ میں گزارش کروں جسے چھوٹے چھوٹے آج 1400 سال کے بعد عباس غازی کا تابوت جب عزا خانوں سے باہر آتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ہائے وہ ماں جو مدینے میں بیٹھی ہوئی کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے تمہارے بازو کٹ گئے تھے۔ عباس گھوڑے سے کیسے زمین پہ آئے تھے۔ سوگوار عثمان اس منظر کو دیکھا ہے، ماں گواہ ہے۔ تاریخ کہتی 3 شعبان کو امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور غازی کی آمد کی تاریخ آپ کو پتہ ہے، مگر جب غازی آئے ہیں تو تاریخ کہتی کہ غازی نے آنکھیں نہیں کھولی تو ام البنین شہزادی نے آ کے کہا تھا آقا اے میرے والی و وارث عباس آنکھیں نہیں کھولتا، بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا۔ امیر کائنات نے کہا تھا لاؤ اسے مجھے دے دو، میری طرف دیکھنا، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ جیسے ہی علی نے اپنی آغوش میں لیا، علی نے دیکھا آواز دی ابھی یہ آنکھیں کھولے گا۔ ننھے شہزادے حسین کو آواز دی حسین، جیسے ہی حسین آئے حسین کی آغوش میں سے دے دیا، اس نے آنکھیں کھول دیا، آواز دیا یہ حسین کے لیے ہے نام عباس ہے، یہ کربلا کے لیے ہے نام عباس ہے، اللہ اکبر۔ آنکھیں کھول دی، اپنے آقا کی زیارت کر لیا۔ تاریخ کہتی ام البنین نے کہنا سکھایا عباس زینب شہزادی ہے، حسین آقا ہے۔ لو سوگواروں ایک روز امیر کائنات موجود ہے گھر میں، حسین ابن علی علیہ السلام آواز دیتے ہیں عباس جی آقا، میرے شیر کا جی آقا، کہ عباس میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے، میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ اتنا سننا تھا کہ غازی تڑپ کر کے رہ گیا، میرا آقا مجھے آواز دے اور میں جواب نہ دوں۔ جنہیں اللہ نے بھائی دیا ہے سنیں تابوت پھر زیارت کر لینا۔ آواز دیا میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے، غازی تڑپ کر کے رہ گیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف، 3 دن گزر گیا۔ اب اس کے بعد تبرکات کی طرف دیکھنا، 3 دن گزر گیا۔ زینب شہزادی ام کلثوم کی نظر پڑی، دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، لال ہو رہی ہیں، نظریں جھکائے ہوئے، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا خبردار بہنوں کی طرف شہزادیوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنا نہیں، وہ بھی بہن کیسی جو بھائی کو نہ پہچان سکے۔ ام کلثوم کی نظر پڑی، کہا عباس ذرا میری طرف دیکھو۔ عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، کہا میں کہتی ہوں عباس میری طرف دیکھو، جی شہزادی کا میری طرف دیکھو۔ عجب نہیں عباس آواز دے ماں ناراض ہو جائے گی، کہا عباس میری طرف دیکھو، اللہ کائنات میں کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا ہے۔ جیسے نظر اٹھائی دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آئیں اپنی بڑی بہن زینب شہزادی کے پاس، بہن کچھ خبر ہے؟ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ عباس کو قریب بلایا کہ عباس کیا ہوا، آنکھیں سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ عباس جواب نہیں دیتے، عباس جواب دو، آنکھیں سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ رو کر کے غازی نے کہا آقا نے بات ہی ایسے کہہ دی، کیا کہہ دیا؟ کہ عباس میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے، شہزادی 3 دن اور 3 رات سے سویا نہیں ہوں، اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے دے۔ اتنا سننا تھا، بھائی کو لے کر کے زینب حسین کے پاس آئی، بھیا کیا کہہ دیا؟ شیر 3 راتوں سے سویا نہیں ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، عباس مدینے کے لیے نہیں کہا تھا، کربلا کے لیے کہا تھا، میں ایک ایک کو آواز دوں گا، کوئی جواب نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ عباس نے سوچا ہوگا تو کربلا کا کیا علم ہوگا، لو اسی غازی کا آپ کے سامنے تابوت علم آ رہا ہے۔ اللہ اے علمدار، تم بازو کٹا کے سو گئے، حسین کمر پکڑے ہوئے میدان مقتل میں آواز دے رہے، میرے شیروں حسین آواز دے رہا ہے۔ لوٹا نہ دریا سے
یہ کس کی راہ میں پل کے بچھا اے سو گئے بچے لیے خوابوں میں مشکیزاں لیے خوابوں میں مشکیزاں میرا عباس لوٹے گا کسی کو یہ بھروسہ تھا جوان کی لاش پہ جاتے ہوئے دھارس نہیں چھوٹی کمر ٹوٹی تھی مولا کی مگر ہمت نہیں ٹوٹی بھروسہ کو بھی ہوگا میرا عباس لوٹے گا۔ غازی کے علم کی زیارت، غازی کے تابوت کی زیارت آپ نے کر لی نا؟ کس شان کا علم ہے، کس شان کا تابوت ہے۔ شاید بانیان جلوس یہ کہے کہ ہمارے کلیجوں پہ علی کی بیٹی کا وہ زخم ہے جو سجاد سے رو کے کہتی تھی میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے۔ سجاد میں آپ سے کہتی تھی مجھے عباس کی تربت پہ لے کے چلو، یہ کسی بچے کی تربت نظر آتی۔ سوگواروں میں دعا گو ہوں خالق آپ کی اس عزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ یہ بتائیں آپ کی ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اپنی نظروں کے سامنے اپنی ماں کو رکھنا۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مائیں کتنا پیار کرتی ہیں تمہیں؟ کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ماں کتنا پیار کرتی ہے؟ اور تمہیں کربلا کی 2 شبیہیں ہیں جس کی زیارت کرنا ہے تمہیں۔ 2 کی رخصتی اتنی قیامت کی رخصت ہے کہ تنہائی میں سوچو تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک اکبر کی رخصت ہے جب حسین نے کہا تھا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک اکبر کی رخصت ہے جوانوں جب حسین نے کہا تھا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اور ایک رخصت اور ہے، وہ کون سی ہے؟ اصغر بشیر کی۔ جب حسین لینے کے لیے آئے، رباب نے تیار کر کے اصغر کو دیا ہے تو کہا آقا اصغر کو یوں لیجئے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اصغر ماں کو دیکھتا رہے، ماں اصغر کو دیکھتی رہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اصغر ماں کو دیکھتا رہے، ماں اصغر کو دیکھتی رہے۔ خیمے سے رخصت کر دیا اصغر کو، مگر اصغر ماں کو دیکھتا جا رہا ہے۔ میری طرف دیکھنا، اصغر ماں کو دیکھتا جا رہا ہے۔ شبی آنے والی ہے، تابوت نہیں آئے گا۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ کربلا کا ایسا بے شیر ہے، ہاں یہی پرسے کہا کہ ایسے رویا جاتا ہے، ایسے ہی تبرکات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا میں کیسے عرض کروں؟ 9 محرم کی رات ایک خیمے سے ایک ماں کے رونے کی آواز، جیسے ماں کے رونے کی آواز، اللہ زہرا کے لال کتنا امتحان دو گے؟ حسین یہ کیسا امتحان ہے؟ بیٹی کو روتا ہوا مدینے میں چھوڑ کر کے آئے۔ شب عاشور 9 محرم کی رات انتظار روایت کرنا کیا کیجئے، احساس کیا کیجئے، احساس۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ رات ہے 9 محرم کی، حسین ایک ایک خیمے سے کبھی لیلہ کے خیمے میں گئے۔ لیلہ اکبر کے بالوں میں شانہ کرتی بھی کہتی اکبر صبح رخصت ہو جائے گا، اکبر ماں کی لاج رکھ لینا۔ فروہ قاسم سے کہتی ہیں بابا کی لاج رکھ لینا۔ ہر بی بی اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے، خیمے سے رونے کی آواز۔ حسین غریب نے پردہ ہٹایا، دیکھا جھولے پہ ماں سر رکھے رو رہی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں رباب تھی، آوازی رباب۔ کہ آقا میں اپنے نصیب پہ ناز کرتی ہوں لیکن آج اپنے نصیب پہ رو رہی ہوں۔ کہ کیا ہوا رباب؟ گھر نہیں اچھا لگتا؟ کہ نہیں آقا یہ نصیب ہے اس گھر میں آئی ہے۔ کہ رباب پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہ آقا اللہ نے 2 بچے دیے ہیں، ایک 4 برس کی ہے بیٹی ہے، مقتل میں جا نہیں سکتی، ایک 6 ماہ کا اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے پیروں پہ گھٹنیوں پہ چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا۔
رباب کو لے کے رونے لگی، حسین روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عجب نہیں، میری طرف دیکھنا، عجب نہیں، جھولے والے اس بے شیر نے ماں کو دیکھا ہوگا، آواز یہ ہوگی اماں روتی کیوں ہو؟ اصغر کا عالم یہ تھا کہ ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو باہر پانی سے نکال لیا جائے، مچھلی تڑپتی ہے۔ اماں یہ تو پیاس کا اظہار ہے، بے چین نہ ہونا۔ اماں کیا کہا آپ نے؟ 2 بچے، ایک 4 برس کی میری بہن ہے، ایک میں اتنا چھوٹا ہوں، اماں ہم دونوں ایسی شہادت پیش کریں گے، ایسی شہادت پیش کریں کہ دنیا مظلومیت میری بابا پہ روئے گی، اماں میری بہن بابا کے بعد پہچانی نہ جائے گی، میں ایسی شہادت پیش کروں گا کہ دنیا مظلومیت کو یاد کر کے روئے گی۔ رونے والوں حسین نے رخصت کیا، رباب نے رخصت کیا، بے شیر کو حسین نے لیا اسی انداز میں۔ اصغر ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، میدان مقتل کی طرف چلے۔ حساس ہو، پھر کہتا ہوں ماں سے کتنا پیار کرتے ہو، اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ سوگوارو حسین لے کر کے آئے، مگر رباب نے فوراً یوں ہی تھوڑی دے دیا تھا علی اصغر کو۔ علی اصغر کو سجایا تھا، سنوارا تھا، کیوں؟ تاکہ میرے بچے کی ایک آرزو تھی کہ پیاس بجھ جائے، کئی روز کا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر لے کر کے حسین آئے، ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے۔ لعین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حسین قرآن لے کر کے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، فوجیں دیکھ کے رونے لگیں۔ کس قدر معصوم تھا، فوجیں دیکھ کے رونے لگیں۔ سوگواروں پانی مانگا، پانی نہیں ملا۔ آوازی میرے لال، میں تمہارے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ ایک لعین نے تانا دیا، حسین کیا خوب بہانہ ہے، بیٹے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو۔ آقا نے جلتی ہوئی زمین پہ بیٹے کو رکھ دیا، چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ارباب اعزاز نہیں ملا پانی۔ حسین نے بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھایا، بس 1 سے 1.5 منٹ میں ایک چھوٹا سا گہوارہ آنے والا ہے۔ حسین کا یہ ننھا مجاہد میدان مقتل میں گیا تھا، حسین نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فوجیں جب منہ پھیر کے رونے لگی نا، تو ایک لعین نے اشارہ کیا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے بڑا سا تیر جوڑا، علی اصغر کی ننھی سی گردن کے حوالے کیا۔ اصغر نے آتے ہوئے تیر کو دیکھا، خیمے کا رخ کیا۔ اماں کیا کہتی تھی؟ بیٹا پیروں پہ چل کے جا نہیں سکتا، بس جیسے ہی آتا ہوا تیر دیکھا، اپنے بابا کی آغوش میں بلند ہو کر کے تیر اپنی گردن پہ لیا۔ بس میری طرف دیکھنا، گہوارہ آنے والا ہے۔ تیر اپنی گردن پہ لیا اور ایک مرتبہ بیٹا منقلب ہو کر کے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بابا دیکھ کر کے تیر جیسے ہی گردن پہ لگا، رویا نہیں، مسکرا دیا۔ بابا غم نہ کرنا، میں رویا نہیں ہوں، مسکرایا ہوں۔ بابا اماں سے جا کے کہہ دینا تیرا اصغر رویا نہیں ہے، مسکرایا ہے۔ اے اماں جا کے اتنا ضرور کہہ دینا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی، اماں میں تیرا اصغر ہوں۔ ہائے رباب کا یہ بے شیر، یہ جھولا رہا ہے۔ اے اصغر بے شیر، تیری مظلومیت کو سلام۔ اپنے بے شیر کی میت لے کر سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین، دل پہ چلتے ہیں ہزاروں خنجر، سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین۔ اپنے بے شیر کو جو دفنایا، اس طرح قبر پہ چھڑکاؤ کیا، خون دل بہتا ہے آنسو بن کر، سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین۔ اور راستہ دیکھتی تھی بھیا کا، جس کو تھا انتظار بھیا کا، پوچھ بیٹھی ہے کہاں ہے اصغر، سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین۔ بے شیر حسین کا مارا گیا،
حسین کا آخری نذرانہ علی اصغر، جو بابا کے کلیجے پہ ایسا زخم ہے، میرے لال اتنا کم سن تھا تو تجھے پانی بھی نہ ملا۔ میں اکثر آپ کے درمیان مصائب کا ایک فقرہ پڑھتا آیا ہوں، اور آج پھر پڑھ کر کے ایک تابوت، ایک شبیہ جس کی آپ کو زیارت کرنی، مگر دعا کر لینا خالق یہ ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو، معبود یہ عزا ہماری زندگی کی آخری نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے دل بہت دکھے ہوئے ہیں، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ ہم نے زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ عزا کا ایسا بھی اہتمام دیکھنا پڑے گا۔ بی بی ہم نے سامان عزا کا اہتمام کیا ہے، آنے والوں کی سزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ ارباب عزا، حسین اپنے بے شیر کے گردن پہ جب تیر لگا، علی اصغر کو لے کر کے چلیں کدھر؟ خیمے کی طرف۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا تو آپ کو یاد کیا تھا؟ نہیں۔ عباس کے بازو اٹھائے تھے؟ کہا نہیں۔ بے شیر کی شہادت ایسی کیا شہادت تھی کہ حسین نے کہا اے میرے چاہنے والوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے اپنے بے شیر کے لیے پانی مانگا اور اسے پانی بھی نہ ملا۔ 7 مرتبہ آگے اور پیچھے عاشور کے اعمال میں آپ انجام دیتے، میں مصائب ختم کر دیتا، لیکن بانی جلوس نے حکم دیا ہے کہ ہمارا دل بہت دکھے ہوئے ہیں، مصائب 2-4 فقرے زیادہ پڑھ دینا۔ سوگواروں، مولا آپ کی سزا کو قبول فرمائے۔ حسین ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا اور لے کر کے پشت خیمہ پہ آئے۔ جیسی خیمے کے سامنے پہنچے، وہ ماں جو اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، خیمے کے در پہ حسین کو دیکھا کہ آقا مل گیا میرے اصغر کو پانی، مل گیا میرے اصغر کو پانی، لائیے آقا میرے بیٹے کو مجھے دے دیجئے۔ آواز دیا رباب دوں گا علی اصغر کو۔ آقا بہت دیر سے میرا بیٹا میدان مقتل میں گیا تھا، ماں بے چین ہے۔ آواز دیا رباب دوں گا علی اصغر کو۔ دیکھیں ہر بات روایت نہیں لکھتی ہے۔ آواز دیا رباب دوں گا علی اصغر کو، مگر رباب میرا ایک سوال ہے۔ آقا وہ کیا؟ کہ رباب میں کون ہوں؟ علی اصغر کو ماں مانگ رہی ہے، حسین پوچھ رہے میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ کہ رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر حسین نے پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ میری پردہ دار بہنیں سن رہی ہیں، میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ مولا اس سزا کو قبول فرمائے۔ پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، پڑھ دینا، لیکن حسین پہ کیا گزری یہ حسین جانتے ہیں۔ کہ رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھ پھیلا دیا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے اپنے بیٹے کو خون میں نہایا ہوا دیکھا، مگر ماں روئی نہیں، ماں روئی نہیں۔ لاؤ آقا، وہ فوراً علی اصغر سے رباب سے علی اصغر کو لے لیا، لے کر روتے ہوئے حسین آئے۔ آنے کے بعد پشت خیمہ پہ بیٹھ گئے، ذوالفقار اٹھائی، ننھی سی تربت بنانی شروع کی۔ تربت میں اپنے بے شیر کو جسے نہ جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کر کے پانی مانگا تھا، اسے گرم ریت پہ تربت کے حوالے کرنے لگے۔ پانی نہیں ملا، آنسوؤں سے تر کرنے لگے۔ پائنتی سے خاک ڈالی، پائنتی سے خاک ڈالی، پھر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، پائنتی سے خاک ڈالی، پھر کلیجے سے اٹھا کے لگا لیا، رخسار پہ رخسار رکھا۔ میر انیس کہتے ہیں قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ خاک ڈالتے رہے، تربت پہ آنسوؤں سے تر کرتے رہے۔ طرحہ زہرا کا لال بیٹھا تربت پہ رو رہا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مددگار پیچھے کھڑا ہے، ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی مددگار کھڑا ہے۔ اب جو پلٹ کر کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی۔ آواز دیا رباب تم یہاں آ گئی؟ آواز دیا آقا بس ایک سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا آقا میں کون ہوں؟ آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ پوچھا آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ آواز دی آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ رو کے کہتی مولا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں، مولا تمہاری نوازوں پہ رحمت نازل کرے، جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں۔ یہ فقط اس لیے تھا آقا تنہا محسوس نہ کرنا کہ ماں ہے مر جائے گی، یہ ماں تمہارے مقصد کو بچانے کے لیے ہے۔
یہی مائیں ہیں جو کربلا بچا لائی، یہی وہ مائیں ان کے صدقے میں یہ آزادار آئے ہوئے ہیں۔ حسین رباب کو رخصت کر دیا، تربت پہ بیٹھے رو رہے تھے، تربت پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سلام کر رہا ہے۔ حسین نے سر اٹھایا، دیکھا ایک شخص ایک عرب ہے کہ حسین کو سلام کر رہا تھا۔ حسین نے جواب سلام دیا کہ بھائی تو مہمان ہوتا لگتا ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہ مجھے صبح سے کسی نے اس لائق نہیں سمجھا کہ سلام کرتا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کہ آقا میں مہمان ہوں۔ کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا مدینے سے۔ اتنا سننا تھا تڑپ گئے، آواز یہ مدینے سے؟ کہاں مدینے سے آیا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ محلے بنی ہاشم سے کس کی تلاش ہے؟ وہ کہتا ہے حسین کی تلاش ہے۔ میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا، کہتا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ میں نے سارے مصائب اشارے میں پڑھ دیے، پردہ دار بہنیں پیچھے کھڑی ہوئی، ایک تابوت آنے والا ہے، ایک تابوت آنے والا ہے۔ اکثر ایک بات آج کل میں کہنے لگا ہوں، پتہ ہے جب کوئی جنازہ دفن کر کے کوئی بھائی لوٹ کے گھر جاتا ہے، کوئی بیٹا لوٹ کے گھر جاتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بہن پوچھتی ہے جنازہ شان سے اٹھا تھا نا، کفن دے دیا گیا تھا نا؟ سب کہتے ہیں، بھائی بہن کو کلیجے سے لگا کے کہتا ہاں دے دیا گیا کفن، اٹھ گیا تھا جنازہ۔ مگر سجاد جب لوٹ کے مدینے گیا تھا تو سغرا نے پوچھا تھا ہائے میرے بابا کا جنازہ اٹھا تھا یا نہیں؟ سجاد سر جھکائے کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا بہن میں قیدی بنا دیا گیا تھا۔ بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہوا تھا۔ ہاں اسی کو رو رہے ہو نا؟ سوگواروں پر 2 سے 2.5 منٹ ہے، آپ کے سامنے شبی آ جائے گی، زیارت کر لینا۔ ارباب اعزاء آواز دیا میں مدینے سے، محلہ بنی ہاشم سے، مجھے حسین کی تلاش ہے۔ کہا میں ہوں حسین۔ کہا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی جھوٹ تھوڑی بول سکتی ہے، بیٹی ہے وہ، شاید اس نے یہ بات کہی ہو۔ کہا بیٹی ہے، اس نے اپنے بابا کا نام حسین بتایا ہے، بہت روتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے، دن میں دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، شام کا سورج ڈوب جاتا ہے، رو کے کہتی آج بھی نہیں آئے بابا۔ کہ اس بیٹی نے بابا حسین کو تک خط بھیجا ہے۔ کہ میں ہوں حسین۔ کا نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ کہ کیوں؟ کہ جتنی پہچان اور شان بتائی تھی کوئی ایک نظر نہیں آتی۔ کہ کیا بتایا تھا؟ کہ ایک قاصد جیسے تو میرا خط لے کر کے میرے بابا کے پاس پہنچے گا، دیکھنا ایک 18 برس کا جوان کھڑا ہوگا، ایک 32 سال کا جوان ہوگا، بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے ہوئے ہوں گے، ایک جوان ایسا ہوگا کہ جسے تو دیکھ نہ سکے گا، تیری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اتنا خوبصورت ہے میرا بھائی۔ اسی کے درمیان کسی اونچے مقام پہ میرا بابا بیٹھا ہوگا، آواز دیتے ہیں دیکھ میں وہی حسین ہوں، تو جس 18 سال کے جوان کی بات کر رہا اس کی میں نے اکیلے میت اٹھائی ہے، جس 32 سال کے جوان کی تو بات کر رہا وہ فراب پہ بازو کٹا کے سو گیا ہے۔ حسین بتاتے رہے، قاصد دیکھتا رہا، روتا رہا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھنے لگا، آواز دیا قاصد تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا آقا ایک پہچان اور بتائی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب تو میرا خط لے کر کے پہنچے گا، خیمے کا پردہ اٹھے گا، کونیوں چلتا ہوا ایک 6 ماہ کا بچہ آئے گا، اسے اپنی آغوش میں اٹھانا اور پیار کرنا اور کہہ دینا بہن تجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ حسین نے رو کے کہا اسی کی تو تربت بنا رہا ہوں، اسی کی تو تربت بنا کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، ہائے بیٹی کا خط آیا ہے، بابا بتا رہا ہے، اللہ اکبر، اب آپ کے سامنے ایک جنازہ آنے والا ہے، ہٹاؤ پردہ، لاؤ ذرا اس تابوت کو دیکھو، بیٹی جس باپ کے لیے مدینے میں ارمان سجوئے ہوئے ہیں اسی کی بہن، اللہ اکبر، صغرا کی سکینہ 4 برس کی اپنے بابا کو رخصت کر کے بیٹھی ہے، آئے گی شام غریبہ، ہائے حسین غریب آپ کی غربت کو سلام۔ آپ کے لاشے پہ کھڑی بہن کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ آئے سکینہ کے بابا کا جنازہ آ رہا ہے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کل لاشا پہ کفن پڑا تھا، ہائے حسین غریب۔ آواز آئی تھی اے حسین بلاؤ اکبر کو، بلاؤ عباس کو، عباس کی طرف سے
حملہ کیا، قاسم کی طرف سے حملہ کیا، ایک صدا عاطف کی آئی، آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ہائے سجاد رو رہے ہیں، اے بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ ہائے حسین کی غربت۔ جو ہوئے تھے لحد سے اماں کی، لرز رہا تھا مدینہ، میرے حسین حسین خدا کے واسطے اکبر کو بھیج دو بابا، تڑپ رہی ہے یہ صغرا، میرے حسین حسین۔ حسین غریب امام مظلوم کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لی۔ اب ذرا آپ سے گزارش آپ دو رویا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے جن تبرکات کی زیارت کی، آپ کے بیچ میں اس شبی کو لایا جا رہا ہے جس نے سب سے پہلے حسین کی شہادت کے بعد آنسو رویا ہے، سب سے پہلا عزادار ہے کربلا کا جو حسین کی شہادت پہ روتا ہوا خیمے کی طرف آیا تھا، اپنے پیشانی پہ خون مل کے کہا تھا، اے حسین غریب کی بیٹی انتظار نہ کرنا، تیرا بابا لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا آپ کے سامنے شبیہ ذوالجناح حسین غریب کی، اللہ اکبر، آقا کے ساتھ بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا۔ ہائے کیا قیامت ہے اپنے بیچ میں، ہم اسی لیے تو اسے تبرکات میں شامل رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کی بیٹی کو کوئی بتانے والا نہ تھا۔ بی بی بابا کا انتظار نہ کرنا، بیٹی آواز دے گی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ حسین غریب کی شہادت کے بعد جب حسین زخموں سے چور تھے تو اس کے پشت سے زمین پہ آئے تو زہرا دامن پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب پس گردن آقا ذبح کر دیے گئے تو تیزی سے دوڑتا ہوا خیمے کے در پہ آیا۔ 4 برس کی حسین کی بیٹی انتظار کر رہی تھی، میرے بابا آئیں گے، مگر جیسے ہی زین خالی دیکھی دوڑی ہوئی آئی۔ جب کوئی غربت میں اپنا مل جاتا ہے تو اس کے گلے میں باہیں ڈال دی جاتی ہیں، لو اسی کے گلے میں باہیں ڈال کے آواز دے رہی تھی، میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا، ہائے اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی۔ لو شبیہ ذوالجناح زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، آپ ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے جائیے۔ اے حسین کی سواری، اے شبیہ ذوالجناح، ہم تمہیں اپنے جلوسوں میں شامل کر کے زہرا کے لال کی غربت کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ آقا، ایسا غریب کائنات میں نہ دیکھا گیا جیسی غربت آپ کی ہے۔ ہائے ماں آواز دے رہی ہوگی خالد، میرے بچے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ایک کا جنازہ تیروں پہ معلق رہا، بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ شاید یہ ہر جلوس میں کہتا ہو راہوار، کوئی ملا دے مجھ کو شہ مشرقین سے، صدیوں سے دل ہے میرا اسی غم میں بے قرار، کوئی ملا دے مجھ کو شہ مشرقین سے۔